बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाजरीन, आज हमें जो स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मीर, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक तजियाकार हैं, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान को टैरिफ में पहली बार अमरीका की जानिब से जो रियायत मिली है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। चीन जो है दुकानों से गायब है और ये इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, हुकूमत क्यों नहीं इक़दामात इस पर उठा रही, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे अहम तरीन 5 अगस्त 2019 और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, जो अहम तरीन टॉपिक है इस रीजन के एतबार से, ख़ास करके अगर साउथ एशियन रीजन को देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल है, इस तमाम तर रीजन को लपेट में लिया हुआ है। इस एतबार से काशिफ मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 जो हुआ, उसके बाद 370 और 35A को जैसे रिमूव किया गया, पूरा जो खित्ता है जंग की सी कैफियत में है और इसी वजह से इस खित्ते के अंदर ना ट्रेड बढ़ रही है, ना आप बैनुल-अक़वामी तौर पर देख सकते हैं कि एक जंग की सी कैफियत होती है। इससे पहले भी आपने मई के महीने में देखा, जो पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई और ये मेनली तौर पर इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर ही मुज़मिर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वार हुई, ये तमाम तर चीज़ें कश्मीर इशू की वजह से हैं। क्या समझते हैं अब इस पर जो दुनिया का रोल है वो कितना अहम है, और दुनिया जो इस पर अभी तक इक़दामात उठा रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका और पूरी मैनेजमेंट का। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का मसला है, जो तनाज़ा है, ये तक़सीम हिंदुस्तान के वक़्त से शुरू है। उससे पहले कश्मीर का स्टेटस और था, उसके बाद और यूएन रेज़ोल्यूशंस आईं, उस उनके ऊपर गुज़िश्ता 76-77 साल से अमल नहीं किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि ये एक फ्लैश पॉइंट के तौर के ऊपर दुनिया में ये जो इश्यू था, ये हमेशा से हाइलाइट होता रहा। हमने देखा कि माज़ी में 90s में हमने देखा कि एक अस्करी जद्दोजहद मकबूज़ा कश्मीर के लोगों ने शुरू की। गंगा हाईजैक हुआ, उसके बाद भी सरगर्मियाँ जारी रही। मकबूल भट्ट की शहादत हुई, फिर अफ़ज़ल गुरू की शहादत हुई और उन समेत लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी। हुर्रियत के जो लीडर थे वो पहले भी कैदोबंद थे, आज भी कैदोबंद थे। लेकिन इसमें एक बड़ा जो टर्न जो आया वो 5 अगस्त 2019 को आया। कि जब मोदी जो हुकूमत थी वो ये समझती थी कि जो उसका प्रचार था, जो उसकी इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, जो वहाँ पे हिंदुत्व को मुतमईन करने के लिए वो इक़दामात करते थे, तो वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे अमल करते हुए 5 अगस्त 2019 को यकतरफ़ा तौर के ऊपर अपने आइन में तरमीम करते हुए जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, जो मुतनज़्ज़ा स्टेटस था, उनको उन्होंने यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म करने की कोशिश की और अपने आइन में तब्दीली ले आए। उसका नतीजा ये निकला कि वक़्ती तौर के ऊपर चूँकि पूरे मकबूज़ा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, जी। इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद थी, मीडिया फैसिलिटीज़ बंद रखी गई। लोगों को 1.5 करोड़ कश्मीरियों को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया और फिर रेज़िस्टेंस का लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का मौका नहीं दिया जा रहा था। और इंडिया ये समझ रहा था कि हम ये इक़दामात करके मसला कश्मीर को एकतरफ़ा तौर के ऊपर सेटल कर लेंगे। लेकिन एहसन साहब, जिस मकसद और जिस कॉज़ के पीछे लाखों लोगों ने जानी कुर्बानियाँ दी हों, हुँ, हुँ। जिन्होंने सैक्रिफ़ाई किया हो, बच्चों ने, ख़वातीन ने, माँओं ने, बुज़ुर्गों ने, तो वो उस तहरीक को इस तरह से एकतरफ़ा तौर के ऊपर ख़त्म किया नहीं जा सकता। ये नामुमकिन बात है कि आप लोगों को तामीर-ओ-तरक्की, फंड्स और एक बोगस इलेक्शन और इस तरह की चीज़ें करके तो लोगों को मुतमईन कर सकें। उसका नतीजा ये निकला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूरोपीय यूनियन ने, ओआईसी ने, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म थे पूरी दुनिया के, उन्होंने भारत के ये जो इक़दाम था इसको कबूल नहीं किया। जी। उसका नतीजा ये निकला कि आज भी जो मसला कश्मीर है एज़ इट इज़ जो यूएन के चार्टर के ऊपर मौजूद है, ये हल तलब मसला है और इसके ऊपर आलमी रहनुमा वक़्तन-फ़वक़्त वो भी गुफ्तगू करते हैं और ये मसला यूएन में हर साल पाकिस्तान भी उठाता है और दोस्त ममालिक भी उठाते हैं। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब, कहिएगा इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से, एक तो हिंदुत्व का नज़रिया लिए और आरएसएस का नज़रिया लिए मोदी सरकार ना सिर्फ साउथ एशियन रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रही है, और उसका शासाना आपने देखा कनाडा के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के जो मेन रहनुमा थे उनको टारगेट किया गया। और इसी तरह आप मोदी के जो हिंदुस्तान है उसमें भी देख सकते हैं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो सिख रहनुमा हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी तहरीक को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस तमाम तर सिनेरियो में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, जिस तरह ट्रंप ने भी सालसी के लिए कहा,
لیکن ابھی تک کوئی پریکٹیکلی رول کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. کیا سمجھتے ہیں اگر چیزیں ایسے ہی رہی تو کیا کشمیر کے لیے کوئی پریکٹیکلی اگر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اس خطے کے اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2019 میں جو اگست کا جس پہ ڈسکشن کی ابھی بڑی ڈیٹیل بات کی کاشف میر صاحب نے، وہ 2019 کے جو اقدامات اٹھائے تھے ہندوستان نے، تو وہ سمجھ رہا تھا مودی سرکار کہ شاید ہم اس معاملے کو خاموش کرا دیں گے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، لوگوں کا نقصان کر کے معاشی طور پہ، اور مزید جو پابندیاں ہیں مزید فورسز تعینات کر کے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک سیشن جو تھا وہ سری نگر کے اندر ایک روزہ رکھا G20 کا. تو پوری دنیا سے اس دن بھی انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے رکھا، کوئی مقامی شہری ادھر موو نہیں ہونے دیا. اس ایریا کے اندر بھی لوگوں کے کاروبار بھی بند کروائے، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو گھروں میں پابند کیا گیا. اور باہر سے جو لوگ لا کے انہیں سری نگر شہر دکھایا گیا، اور یہ میسج دنیا کو دینے کی ایک ناکام کوشش کی مودی سرکار نے کہ آکوپائڈ کشمیر کے اندر بڑا امن آ گیا ہے. 370 اور 35A کا جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا، اس کے بعد اب کشمیری جو ہیں خاموش ہو گئے. لیکن ایک نئی موو اس وقت ہوئی، اور ہندوستان بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہوا. پہلگام کا جو واقعہ ہوتا ہے، پہلگام کے واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو پاکستان سے بھی منہ کی کھانا پڑی. اب جو امریکہ کے ساتھ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس ریجن کے اندر جو ہندوستان ہے وہ امریکہ کا بغل بچہ ہے. لیکن اب کیا صورتحال بنی کہ اب امریکہ کا آپ کے سامنے ہے کہ 25% ہوا. مودی نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ ڈیفنس کے جو ان کے ایگریمنٹس ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ان کی ترتیب جو ہے خراب ہو گئی. اس کے علاوہ کینیڈا کا جو ایشو ہے، جو ہردیپ رہنما تھے خالصتانی تحریک کے، ان کا مرڈر، اور ایک اور جو ناکام ایکٹیویٹی ہوئی مرڈر کے لیے بھی دو رہنما کی. تو اس پہ سابق جو پرائم منسٹر تھے کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، ان کے احکامات پہ کمیٹیاں بنی، انویسٹیگیشن ہوئی. تو اس میں جو انڈین ایجنٹس تھے ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ واضح ہو گئی. اسی طرح امریکہ کی ایک رپورٹ میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے یا ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ بیرونی ممالک میں، یعنی جو 5 آئیز کنٹری ہیں جن میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے اور انگلینڈ، جن میں یہ لوگوں پہ پریشر ڈال رہا ہے جو اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو اپنی تحریک کی بات کرتے ہیں. اور خصوصاً وہ ابھی ریسنٹلی جو ایشو نیا کھڑا ہوا انڈیا کے لیے، جو اس کو برطانیہ کے اندر سفکی کا سامنا کرنا پڑا. تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو سکھ کمیونٹی ہے وہ برطانیہ کے اندر مقیم ہے. اس وقت برطانیہ کے پارلیمان میں 11 سکھ ارکان ہیں. برمنگھم کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک رکن ہیں جو ہاؤس آف کامن کی پریت گل، انہوں نے بھی ایک کوسچن ریز کیا. ایک 7 پیج رپورٹ آئی ہے جو اس کے اوپر کہ برطانیہ کے اندر بھی جو سکھ کمیونٹی ہے، خصوصاً جو خالصتان تحریک کے ساتھ اٹیچ رہنما ہیں، ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ان کا جو میڈیا ٹرائل تھرو انڈین میڈیا اور انڈین الیکٹرانک چینل اور سوشل میڈیا کے تھرو کیا جا رہا ہے. انہیں موسٹ وانٹڈ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور جو گردوارے انگلینڈ کے اندر ہیں یا ان کی جو دیگر ایکٹیویٹیز جہاں ہوتی ہیں، انہیں وہاں پہ مانیٹر کیا جاتا ہے تھرو دا ایجنٹس. اس پہ رسپونڈ کیا اس کوسچن پہ جو جسٹس کے منسٹر ہیں UK کے، انہوں نے کہا کہ اس پہ جس طرح سے دیگر اوورسیز کمیونٹیز برطانیہ کے اندر محفوظ ہیں، اسی طرح سکھ کمیونٹی کا بھی تحفظ برطانوی گورنمنٹ کا انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہے. تو سالڈ جس دن کوئی کمپلین آ گئی اس پہ ہم کاروائی کریں گے. ایک تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ پوری دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہاں پہ جو مودی کی حکومت جو ایکٹیویٹیز کرتی رہی وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان ممالک نے بھی بڑی سخت پالیسیاں جو ہیں وہ اپنانا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے مودی کو کہ اب ان ممالک کے اندر کی جو مداخلت ہے یہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ مودی سرکار جو ہے اس کی جو ایجنسیز ہیں یا اس کے جو ایجنٹس ہیں وہ کس طرح سے ایک پرامن جو سکھ کمیونٹی ہے جو کسی بھی قسم کے کرائم میں ملوث نہیں ہے، وہ خالصتان تحریک کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. آج بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا خالصتان تحریک کے وجود کو، اس کی جو حقیقی جو باڈی ہے اس کو. مودی حکومت کے لیے مشکلات ہیں. رہی بات
مسئلہ کشمیر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس سے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ کشمیر ہے وہ فلیش پوائنٹ بن کے ابھرا، خصوصاً جو اس جب کشمیر کا ذکر آتا ہے اور بلال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ، انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کا تذکرہ کیا، تو مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر سے فلیش پوائنٹ بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ابھرا ہے. اور دوسری طرف بلال صاحب آپ کا پوائنٹ آپ تمام ایکٹیویٹیز کو اگر آپ ریگولرلی واچ کریں تو انڈیا ڈے بائی ڈے جو عالمی دنیا ہے اس میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اپنا سب سے بڑا جو اس کا سرپرست سمجھا جاتا تھا امریکہ، اب نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بلال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹیم لائن نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی، اور آگے ٹھیک بدلیں گی، ٹھیک اور یہ سارے راستے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں ان کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے جی ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کاشف میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا. انٹرنیشنلی تمام تر جو سینیریو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص کر کے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جس طرح دیکھیں تو یہ بھی ایک پراپر جو ہے آپ ٹرمپ کی پالیسیز کے اعتبار سے، جس طرح بلال صاحب نے بھی بات کی کہ 25% ٹیرف لگا دیا گیا ہے، اور مزید بھی چیزیں ایسی ہونے والی ہیں کہ جس سے مودی سرکار جو ہے وہ مزید مشکلات میں گر چکی ہے اور گرنے والی ہے. کیونکہ اگر اپوزیشن کی جانب سے دیکھیں تو بہت سارے الزامات، ایون جو کوسچنز کیے گئے پہلگام واقعے کو لے کر ہی، اس کے جوابات ابھی تک نہیں دیے گئے. اور ساتھ سنگھائی تعاون تنظیم کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو وہاں بھی جس طرح مودی سرکار کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ایک بہت بڑی ہزیمت ہے. کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ہندوتوا نظریہ جو لے کر مودی سرکار آگے بڑھ رہی ہے اس کے لیے بھارت کے اندر مشکلات بڑھیں گی؟ احسن صاحب، جو ساؤتھ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وقتی کسی خبر، کسی بیان کے اوپر نہیں چلتی، یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک پالیسی چل رہی ہے. دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ملک ہوتے ہیں، ملک اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے چلتے ہیں. سفارتکاری کے ذریعے سے کسی بھی ملک کی معیشت، اس کا دفاع اور باقی چیزیں سیٹ ہوتی ہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ کیسے رہ رہے میر ہیں، صاحب، دنیا آپ کے ساتھ کیسے بہیو یہ کر جو رہی ہے. سفارتکاری کی آپ نے بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار کی وہ جو سفارتکاری تھی، یا انڈیا کی سفارتکاری کہہ سکتے ہیں، وہ اب کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی جو سینیریو ہے اس میں بالکل فیل ہو چکی ہے. جو پاکستان کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا جائے، ابھی پہلگام واقعے کے بعد کی جو سچویشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا، پاکستان کے اندر ایک بڑا جو مکتبہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ شاید یہاں پہ اس ریجن کے اندر جو انڈیا ہے وہ مقبوضہ، وہ جو امریکہ ہے، یہ اس کا بغل بچہ ہے. لیکن میں شروع سے ہی اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ کہتا رہا کہ جو ملک ہیں، ملکوں کے اندر ایک دوسرے کا بغل بچہ یا دوست نہیں ہوتے، ان کے درمیان اتحاد ہوتے ہیں. وہ تجارتی اتحاد ہیں، عسکری اتحاد ہیں، اس طرح کے اتحاد ہوتے ہیں. ملک اپنے مفادات کے اوپر چلتے ہیں. انڈیا چونکہ اس ریجن کے اندر، اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً گزشتہ 1.5 دہائی کے اندر بہت زیادہ ترقی کی، لیکن اس کا جو ڈیٹا ہے وہ فیک ہے. میں نے چونکہ اس کے اوپر کام کیا کہ جو وہ اپنی اکانومی بتا رہے ہیں ان کی وہ ریئل اکانومی نہیں ہے. چونکہ چین سے زیادہ آبادی انڈیا کی ہو چکی ہے، وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، ان کا استعمال زیادہ، ان کے پاس ٹیکس زیادہ آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور دیکھیں امریکہ کا کیا ہے، امریکہ کا انٹرسٹ انڈیا کی 1.5 بلین کی پاپولیشن ہے. وہ 1.5 بلین کی پاپولیشن کے ساتھ امریکہ بھی بزنس ٹائپ بنانا چاہ رہا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو تقریباً 1.5 بلین کی آبادی چین کی ہے. چین اور امریکہ کے درمیان کبھی بھی جو تنازعات رہے ان میں ان کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوا، کیونکہ ان کی ٹیرف کا تعین ہونا بھی باقی ہے، لیکن دونوں کے درمیان بزنس چلتا رہا. اب انڈیا کا جو بزنس تھا وہ امریکہ کے بجائے رشیا اور دیگر ملکوں کے ساتھ چلتا رہا، تو جس کے اوپر چین کو، امریکہ کو خدشات تھے. ابھی جو ریسنٹ میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ریسنٹ میں ایکٹیویٹی، ٹرمپ چونکہ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ پوری دنیا کی ٹریڈ کو سمجھتا ہے، پولیٹکس کو سمجھتا ہے. وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے. ایک طرف تو وہ اپنے ٹائز پاکستان کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ مضبوط کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئل ریزرو ہیں، منرلز ہیں، یہاں پہ آپ کو جس طرح سے بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر امریکہ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خاصے بینیفٹس ہیں دونوں ملکوں کے. صحیح. اسی طرح سے جب ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو انڈیا میں وہ ٹریڈ اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہا، اور انڈیا کی پالیسی اس کے لیے اتنے ریلیکس نہیں ہے. ٹھیک. تو انڈیا کبھی وہ ریزسٹ کرتا رہا ہے انڈیا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ٹرمپ نے فورن پالیسیز چینج ہو رہی ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جب جنگ رکوائی، اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ 40 مرتبہ
جو ٹرمپ ہے وہ مودی سرکار کو دھو چکا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو ہم کہتے تھے انڈین ٹی وی چینلز میں بیٹھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہماری فارن پالیسی آزاد ہے، جو مودی سرکار ہے وہ پوری دنیا کی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن انڈیا کی پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. لیکن گزشتہ ہم 1.5-2 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار مکمل خاموش ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے بھی احسن صاحب ایک خیر کا پیغام یہ لگ رہا ہے، نظر ایسا آ رہا ہے کہ بیک ڈور کے اوپر چین، انڈیا، پاکستان، امریکہ اور جو دیگر جو طاقتور ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں ان ملکوں کی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بیک ڈور بات چیت کر رہے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم یہ جس طرح سے دیکھتے رہے بلال رفیق صاحب کے ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کہ یہ معاہدہ ہو گیا، تو یہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر سیٹل کر دیا ہے، تینوں ملک راضی ہیں اور ہم نے اس کا یہ حل نکال دیا، اور اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بلال رفیق صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا، پاکستان کو ٹیرف میں پہلی بار رعایت ملی ہے. امریکہ سے تیل کی جو خریداری ہے ٹرمپ نے ٹیرف 29 سے کم کر کے 19% کر دیا ہے. میں اس اعتبار سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے وہ مکمل طور پر چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں 29 سے کم کر کے 19% جو ٹیرف کیا ہے اس سے عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا اور جو پاکستانی عوام ہے وہ کب تک اس سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ چونکہ پالیسیز بننی ہیں، جیسے کاشمیر صاحب نے بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اس وقت جو پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں، آئل ہے، اس پہ یہ آگے پالیسی جو بننی ہے، اس پہ جو ایگریمنٹس ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اس پہ وہ جو چیزیں طے ہوں گی نا، وہ تعین کریں گی کہ ان چیزوں سے براہ راست جو فائدہ ہے وہ اسٹیٹ کو ہوگا، اور تھرو اسٹیٹ یہ فائدہ جو ہے وہ پبلک تک پہنچے گا، یا یہ براہ راست فائدہ پبلک کو ہوگا. یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونا ابھی باقی ہے. جو ابھی جو انٹرنیشنل سینیریو بدلا ہے، میں نے پھر وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے حصے میں بات کی، یہ سارا سینیریو جو بدلا ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد بدلا ہے. ہندوستان نے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی اور منہ کی کھانا پڑی. دنیا ہمیشہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک رول ہوتا ہے کہ طاقتور کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، کمزور کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. تو پاکستان نے ثابت کیا، اور پوری دنیا کے اندر یہ جو حالات تھے، وہ سوچ تھی، وہ پاکستان کے حوالے سے چینج ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایران کا معاملہ بھی تھا اور اسرائیل کے حوالے سے، تو وہاں بھی دیکھیں نا، یہ دونوں اس قریبی علاقوں میں یہ واقعات ہوئے. صحیح. تو دوسری طرف دیکھیں تو ایک ہی سوچ، ایک ہی سمجھ رکھنے والے ممالک تھے. ہندوستان بھی ذہنی طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسرائیل بھی ذہنی طور پر مسلمانوں کے خلاف. اسرائیل کا اور پالیسیز میں بھی مماثلت ہے. جی. اور یہ جو کٹ جوڑ تھا، اور یہ بھی بے نقاب تو ہوا ہی ہوا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے اسلحے کے سپلائر بھی، اسرائیلی کمپنیاں ہندوستان کے اندر بے نقاب ہو گئی. اسی طرح ہندوستانی انویسٹر جو ہیں وہ اسرائیلی شہروں کے اندر ان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہٹانے کی بے نقاب ہو گئی. سو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ پالیسیز اب چیزیں جب سامنے آئیں گی، ان پہ قبل از وقت کہنا، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی کہنا ابھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک. یہ اگریمنٹ سامنے آئیں گے، اس سے پھر پتہ چلے گا کہ اب براہ راست پبلک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو پالیسیز ہیں وہ بنیں گی، اگر بن چکی ہیں، لیکن ان کا سامنے آنا ضروری ہے. کاشف میر صاحب، ایک معصومانہ سوال آپ سے اس اعتبار سے پوچھوں گا. چینی دکانوں سے غائب ہے، 2 ڈیلرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے. حکومت کس نہج پر ہے؟ کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ یہ جو چینی ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ احسن صاحب، یہ چینی کے نام کے اوپر، اس کی قیمتوں کے اوپر ہمیں جو ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمارا منہ چڑھاتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر جو 80% جو اس وقت جو چینی کے جو ذخائر ہیں، جو شوگر ملیں ہیں، وہ انہی حکمرانوں کی ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگی کہ عمران خان کے دور میں چینی کا ایک بہت بڑے اسکینڈل کے اوپر ایف آئی اے نے تحقیقات کی تھی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے اوپر، ان کے بیٹے کے اوپر. ٹھیک. وہ شوگر اسکینڈل تھا. صحیح. تو وہ چونکہ وہ اب حکومت میں آ چکے، چونکہ سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے یا جو
اور شوگر کا جو کاروبار ہے وہ شریف فیملی کرتی ہے, زرداری فیملی کرتی ہے, جہانگیر ترین کرتے ہیں, اور جو دیگر ان کے الائے وہ کرتے ہیں. شوگر ایسا پاکستان کے اندر ایسی شے ہے کہ اس کے اوپر ایک تو یہ سبسڈی لیتے ہیں گورنمنٹ سے اربوں خربوں کے حساب سے, ٹھیک, اوپر سے یہ شوگر جو ہے یہ بذریعہ افغانستان یہ باقی ممالک کو بھی بیچتے ہیں. ابھی میں پچھلے ویک کی اگر آپ کو بات کروں تو پچھلے ویک میں جو کراچی سے جو میری ایک جاننے والے جو پارٹی ہے تو انہوں نے تقریباً 3 لاکھ جو بوری تھی چینی کی وہ بذریعہ افغانستان وہ انہوں نے ٹریڈ کی. کوئی نہیں کسی سے پوچھ سکتا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر آپ مارکیٹ جو بھی طے کر لیں تو یہ کنٹرول ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے شوگر مل مافیا کا. شوگر مل مافیا اتنی تگڑی ہے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, دوسرا جب ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھا تھا اس کے اوپر ایک باضابطہ ایک کمیشن بنا, سارا کچھ ہوا, لیکن یہ اتنے تگڑے تھے کہ انہوں نے قیمت کم نہیں کی بلکہ اس سے بڑی. ابھی جو حکمران ہیں یہ خود ذمہ دار ہے, یہ خود مستفید ہوتے ہیں اس چینی سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کمیٹیاں بنانے سے یہ مسئلہ حل ہوگا, اور یہ اس حکومت کے دور میں تو میں صبر بھی نہیں کر سکتا کہ یہ چینی کا جو مسئلہ یہ حل ہو. اس کے اوپر کمیٹی بنانا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا یہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح. 9 مئی کے کیسز اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری, ایک مجرم کو 25 سال قید اور پی ٹی آئی کے 50 رہنما و کارکن اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. محمد بلال رفیق صاحب, اپوزیشن کو جس طرح سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے پی ٹی آئی 9 مئی کے کیسز میں جو ان کی مین سٹریم جو لیڈرشپ ہے وہ تمام تر ان کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی, کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اب دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں بالکل مکمل طور پر پیچھے دھکیل دی گئی ہے؟ دیکھیں, پاکستانی سیاست میں یہ کوئی نہ تو پہلی جماعت ہے کہ جس کے ساتھ اپوزیشن میں یہ کام ہو رہا ہے, تو نہ یہ پہلا کوئی واقعہ ہے. آپ یہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب کسی زمانے میں یہ بھی اقتدار سے ہٹے تھے یا ہٹائے گئے تھے تب انہوں نے بھی عدالتوں کی تاریخیں سزائیں بھگتی ہیں, سزائیں بھگتتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں رہے, میاں محمد جیل میں رہے, جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے بچے, جو سی ایم ہے مریم نواز شریف صاحبہ. تو یہ پاکستانی سیاست میں آپ کسی بھی چیز کو یا اقدامات کو حد آخر نہیں کہہ سکتے ہیں. تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو کیسز نواز شریف اینڈ فیملی پر گلے تو یہ لوگ کبھی اقتدار میں آئیں گے یا یہ کوئی ان کے معاملات سیٹل ہوں گے. تو سارا کچھ آپ نے دیکھا کہ ریسٹور ہو گیا ہے, وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سیاست ہے, اس میں چلتا ہے. اور چونکہ یہ پی ٹی آئی ان کے اقتدار کے بعد پہلی مرتبہ یہ وقت آیا ہے, تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ یہاں کچھ بھی پاسبل ہے. ٹھیک. محمد کاشف میر صاحب, بلال رفیق صاحب نے جس طرح بات کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا, 5 اگست آنے والا ہے اور اس اعتبار سے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو قیادت ہے خاص کر کے براڈ لیول پر ایک بڑے پیمانے پر پاکستان میں احتجاج کرے گی. ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا دکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مینس 5 اگست کو ایک بڑے لیول کا احتجاج کیا جا سکتا ہے, جس طرح 26 نومبر ہوا, اس کے بعد تمام تر قیادت کو پیچھے دھکیل دیا گیا, اس کے بعد کوئی ایسا احتجاج دکھنے میں نہیں آیا. تو کیا کوئی لگ رہا ہے ایسا احتجاج کہ جس سے عمران خان کو رہائی مل سکے؟ احسن صاحب, جس طرح سے بلال رفیق صاحب نے بات کی تو میں ان کی پوری بات سے تو اتفاق نہیں کرتا, گو کہ میرا نقطۂ نظر بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک, کہ پی ٹی آئی ایک بالکل ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ایک کارپوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ایک ڈفرینٹ طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو سب کی سیاست کے طریقہ کار اور ہے, لیکن ان سب کا جو منبع ہے وہ سب کا ہی منبع آگے بالآخر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ٹھہرتا ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے باقی لوگوں نے اگر جیل کاٹی تو سب نے فوری ڈیل کر لی. اگر پی ٹی آئی اس کی لیڈرشپ نے اس طرح کی ابھی ڈیل نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل جو ان کے درمیان جو ابھی اگر تقابلی جائزہ ہے تو اس کو ایک سانچے میں ابھی تک نہیں ڈالا جا سکتا. کل اگر ڈیل کر گئے تو پھر دیکھا جائے گا خان صاحب کی کیا بنتا ہے. کیا کوئی ود ان ایئر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس میں تو میں اگر اپنی معلومات کے مطابق بتاؤں تو عمران خان کو کئی مرتبہ ڈیل کی پیش کی گئی کہ جی آپ گلف کنٹریز کے اندر خصوصاً
آپ سعودیہ کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آرام سکون سے رہیں، لیکن پولیٹکس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 2 سوا 2 ڈھائی سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں، کوئی بھی دن، کوئی بھی ٹی وی پروگرام، کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی نیوز جو پاکستان کے اوپر ہو، وہ نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو، تو اس سے آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نہ صرف پاکستان کی پولیٹکس کے اندر زندہ ہے، بلکہ وہ پاکستان کے اندر جو بھی گلی محلے کی سیاست ہے اس میں بھی وہ ان کا ایک عمل دخل ہے، اور ان کو مائنس نہیں کیا جا سکا۔ اور یہ ہم گزشتہ خاصے ٹائم سے دیکھتے رہے کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک بیانات جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بھی دیکھتے رہے، ان کی ہم نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی، پولیٹیکل جماعتوں کی جو اس وقت حکومت میں ان کو بھی ہم نے سنا، تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا۔ اور ابھی جو سزائیں 10 سال کی سنائی گئی، تو میرا خیال ہے یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے فیصل صاحب، تو اس کے اگر پورے آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں یا احتساب کورٹ کو دیکھیں، تو ان کی جو سزائیں سنانے کی کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سیم ہے۔ لگتا یہ ہے کہ آپ نے 150 لوگوں کو سزائیں دینی ہے، تو وہ فیصل آباد میں ہوں، وہ پنڈی میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، تو ایک ہی اسکرپٹ کے تحت یہ ساری سزائیں سنائی جاتی ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا۔ آپ احتساب عدالت کی کورٹس کو دیکھیں کہ وہ بھی لگتا یہ ہے کہ ایک پیپر کے اوپر پہلے سے لکھ کے جو دے دیا گیا تو وہی سنا دی گئی ہے۔ تو ان کی کوئی سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے حسن صاحب، اپوزیشن جماعتوں نے گزشتہ دنوں جو ایک اپنی جو کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر بات کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، اور گو کہ بی بی شہید کے بی بی کی شہادت کے بعد اس کے اوپر مکمل عمل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل ہوتا رہا۔ ابھی بھی عمل ہوتا نظر آ رہا ہے الائنس میں جس طرح گورنمنٹس چل رہی ہیں، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف جو بھی حالات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اعلیٰ کار بن کے حکومتیں گرانے میں حصہ دار نہیں ہوتی، بلکہ بنانے میں حصہ دار ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کو یا دیگر جماعتوں کو شامل نہیں کیا جا سکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب سمجھیں، آصف علی زرداری صاحب سمجھیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز سمجھیں، اور خان صاحب اور ان کی پارٹی سمجھے، بہتر سمجھے، میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ان سب کو ایک دفعہ پھر میثاق جمہوریت مل کے کرنا پڑے گا، اور راستہ روکنا پڑے گا جو غیر آئینی اقدامات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا، طاقتور حلقوں کا براہ راست پارلیمان کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو رول ہے، یا پاکستان کی جو حکومتیں ان کے اوپر جو ان کی جو بہت زیادہ مداخلت ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ایک آئین کا راستہ استعمال میکانزم بنانا ہوگا، اور اس آئین کے تحت ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مل بیٹھ کے ایک اور مرتبہ میثاق جمہوریت کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کاشف میر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ محمد بلال رفیق، آپ نے ہمیں کال کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگلی پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔